औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या फत्ताहु या अलीम या फत्ताहु या अलीम या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। जहाँ से अल्लाह ताला के हुक्म से हमने कल छोड़ा था अपने सबक को, वहीं से हम उस सबक को लेकर आगे चलते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी कुदरत है, बड़ी रहमत है, बड़ी बरकत है कि अल्लाह तबारक ताला हम इस सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं। अल्लाह तबारक ताला की ये जिक्र की मजलिस, ये अल्लाह ताला की मजलिस, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महफिल, ये अल्लाह तबारक ताला की मीटिंग, ये अल्लाह तबारक ताला की बैठक, खुदा की कसम आज हमें नहीं अंदाजा हो रहा, लेकिन हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब हम अपनी कब्रों की ज़ियारत करेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या अल्लाह ताला के हुक्म से हमें इन तब सही अंदाजा होगा कि हम असल में अल्लाह ताला ने हमें किन नेमतों और किन रहमतों में रखा। अल्लाह ताला ने कितना अच्छा शऊर अता फरमाया। अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम जिक्र के हलकों में चले जाओ तो खूब, यानी जिक्र की चरागाहों में चले जाओ, तो जिक्र की जब तुम चरागाहों में चले जाओ तो जी भर के चरो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने फरमाया कि ये चरागाहें क्या हैं? तो आपने फरमाया ये जिक्र के हलके हैं। ये जो है एक हल्का लगाकर हम सब बैठे हुए हैं ना, कहीं बेशक हम अपने घर में बैठे हैं, लेकिन एक एक आवाज को सुन रहे हैं और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं। तो इस वक्त ये जिक्र के हलके जन्नत के चरागाहें हैं। आप जन्नत की चरागाह में आ गई हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत में ले आया आपको। अब जी भर के चरो का मतलब ये है कि अब दुनियावी ख्यालात से अपने आप को हटा लो। कौन क्या कर रहा होगा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसने ये किया वो किया। आप यकीन करें कि बात आपकी सही है। लोगों के जो रवैये हैं वो बहुत जख्मी कर जाते हैं। ये बात तो मानने वाली है, इसमें मैं कोई ये नहीं कह रही कि आप लोग, मतलब ये नहीं कह रही कि मैं आके कोई गलत है, लेकिन लोगों के रवैये जो हैं वो आज के नहीं हैं। हमेशा से ये दस्तूर चला आ रहा है कि लोगों के रवैयों ने, आप देखें ना किस तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे वालिद मोहतरम हैं, और अम्मा हव्वा जैसे जो कि हमारी अम्मा जान हैं, उनको भी इस शैतान ने कितना तंग किया और कितना अल्लाहू अकबर कबीरा किस कदर तंग किया। और इस शैतान ने उनसे क्या काम, यानी उनको जन्नत से निकलवा के दम लिया। क्या किया? जन्नत से निकलवा के दम लिया, और इसी तदबीर में लगा कि किसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला रब की नजरों में गिरा दूं, अल्लाह ना करे। और उसके बाद ये कि जो इनको इज्जत मिली उसको तबाह कर दूं, खत्म कर दूं। लेकिन याद रखें कि नेकी हमेशा नेक राह जाती है और बदी पेश राह होती है। तो बदी अब शैतान के बिल्कुल सामने है। अब वही बात है ना कि कितने लोग रिश्वत ले रहे होते हैं और उन्हें एहसास नहीं हो रहा होता कि हम रोजाना जहन्नम खरीद रहे हैं। और कितनी औरतें और मर्द जिना कर रहे होते हैं, उन्हें एहसास नहीं हो रहा होता कि हम अल्लाह ताला को किस दर्जे का नाफरमान कर अल्लाह ताला के किस दर्जे की नाफरमानी कर रहे हैं और किस तरह अल्लाह के नाफरमानी में आ रहे हैं। लेकिन ये दुनिया तो कट रही है, जिंदगी कट रही है, मेरी भी कट रही है, आपकी भी कट रही है, उनकी भी कट रही है जो अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन बात तो यही है कि देखना यह है कि कामयाब होकर कौन जाता है। तो कामयाब होकर वही चलेगा जो मालिक की मान के चलेगा और मालिक के इशारों पे चलेगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। चले, कुरान की बात हो रही थी और कुरान की अहादीस मुबारका जो है उनका सिलसिला जारी था कुरान मजीद के मुतालिक। और तो यहाँ एक बात याद रखें कि अगर आपने कुरान से रिश्ता जोड़ लिया तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से अब बाज लोग ये होता है कि चाहते हैं कि हम हमारे यानी हमारी रसाई ऊपर के तबके तक हो जाए। तो याद रखें कि उसके लिए फिर वो हर तरह से कोई खुशामद भी कर रहे होते हैं और तोहफे तहाइफ भी दे रहे होते हैं।
لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بات سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو پاورفل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جڑ جائیں گے تو ہمیں کسی اور سے اپنا تعلق اور وابستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج اس کی تعلیم، آج کیا ہو جا رہا ہے، آج قرآن کی تعلیم کو بیکار بتلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اعزاز عمر سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو عمر کو ضائع کر رہے ہیں، اس کو بیکار دماغ سوزی سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے قرآن کو حفظ کرنا اور عالم بننا۔ ممکن ہے آپ اس بات کو نہ مانتے ہو، اس کو نہ سوچتے ہو، لیکن ایک جماعت جو ہے ہر وقت اس بات میں کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو آپ اگر اس کا جو ہے آگے آواز نہیں اٹھائیں گے اور اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اصل تعلیم تو دین کی تعلیم ہے، یہی تعلیم اللہ سے جوڑتی ہے، یہی تعلیم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ لے کر آتی ہے، اور یہی تعلیم ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک گروہ من پسند طریقے سے اپنے قرآن کی اور اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو وہ کیے ہی جائے گا، اور لوگ اس کے نقش قدم پہ چلتے چلے جائیں گے ان کو کامیاب سے انسان سمجھ کے، جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گی کہ کامیاب تو وہ ہے جو اس دنیا سے ایک اچھی موت لے کے جا رہا ہے، اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب نہیں ہے جو اس دنیا میں من چاہی زندگی گزار رہا ہے، وہ کامیاب ہے جو اس دنیا میں آ کر رب چاہی زندگی گزارے۔ ہمارے سامنے ایک نہیں دو نہیں، ہمارے سامنے متعدد یعنی سینکڑوں صحابہ کی، ہزاروں صحابہ کی مثالیں موجود ہیں، جنہوں نے ایک مثال اللہ پاک نے ذہن میں ڈالی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے، یعنی بہت زیادہ ملتے تھے۔ یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنگ احد میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، جن کی وجہ سے لوگوں کے صحابہ میں غلط فہمی ہو گئی، اور صحابہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وجوہ کائنات ان کا انتقال نعوذ باللہ ہو گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ اب یہ مصعب بن عمیر ہے کون؟ ان کے چچا نے ان کو بڑے پیار سے پالا ہوا تھا، اتنا شاہی لباس پہناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جب کسی گلی سے گزرتے تھے نا تو اس گلی میں نا کافی دیر تک مصعب بن عمیر کی خوشبو آتی رہتی تھی، اتنا قیمتی پرفیوم لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور ہمیشہ بہترین لباس میں رہتے تھے۔ جو میں نے پڑھا، اللہ کمی پیشی کو معاف کرے، والد صاحب نہیں تھے، تو والد صاحب ہوں بھی تو چچا کفیل تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام لے آئے، چھوٹی عمر میں اسلام لائے، جب انہوں نے اسلام لائے تو مصعب بن عمیر کے چچا نے بہت سمجھایا کہ نہیں یہ غلط ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن جب نہیں مانے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈٹے رہے اسلام میں اور اسلام کے راستے کو پکڑے رکھا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رہی، تو ان کے چچا نے کہا یہ جو نے لباس پہنا ہوا ہے نا اتنا قیمتی، یہ جو میرا دیا ہوا لباس ہے اتار اس کو۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس کو اتار کر چچا کے حوالے کر دیا۔ یعنی پھر ایک بات کہوں گی ابھی انشاءاللہ کہ چچا کو دے دیا، اور آپ اس وقت ایسے تھے کہ آپ کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کی ماں جو کہ اس وقت مطلب کافرہ تھی، انہوں نے اپنی چادر اوڑھنی ان کی طرف پھینکی، اور انہوں نے اس کو چادر اوڑھنی کو جو ہے وہ اپنی مطلب دھوتی کے طور پہ استعمال کیا، اور اسی طرح اسی حالت میں آپ نے مدینہ کا سفر کیا، اور آپ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ اتنے دن بعد مدینہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ پہچان میں نہیں آ رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا آپ کو، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس خلیے میں دیکھا،
کہ تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں مکمل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کیسے نکال دیا بغیر کپڑوں کے اور کیسے میں آیا ہوں. تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی آنکھوں میں مطلب آپ بھی رنجیدہ ہو گئے. تو یہ تھی اسلام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں. یعنی آخر میں پھر وہی بات کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضی ہے جان آنا چاہیے, بس اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ چاہیے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب یہاں پر یاد رکھیں کہ اچھا جی, ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. آج اس کی تعلیم پر دنیاوی تعلیم پر بڑے زور شور سے اہتمام کیا جاتا ہے اور قرآن کی تعلیم پر بڑے زور سے جو ہے آج جو ہے اس کی تعلیم یعنی علم حاصل کرنے کو بڑے زور سے اس کا انکار کیا جاتا ہے. مسجد کے ملاؤں نے اپنے ٹکڑوں کا دھندا کر رکھا ہے, یہ بات کہا جاتی ہے. لیکن ہماری ایک بہت بڑی سخت ذمہ داری ہے اور اپنے وقت پر اس کا ثبوت دینا ہوگا. ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں اور ادب کے ساتھ پوچھتی ہوں, خدا را ذرا اس کو تو غور کیجئے کہ اس خودغرض ملاؤں کی ان خود غرضیوں کے ثمرات آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملا لوگ یہ مولوی لوگ خود غرض ہیں تو اب آپ مجھے بتائیے, جنازہ پڑا ہے اس کو دفنا سکتے ہیں ملاؤں کے بغیر, مولویوں کے بغیر, قاریوں کے بغیر, حافظوں کے بغیر؟ بتائیے مجھے. تو کیا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بچی بیٹھی بھی ہے, دولہا بیٹھا ہے, دلہن بیٹھی ہے, نکاح پڑھا سکتے ہیں ہم اس طرح؟ تو بھائی بات صرف اتنا سی ہے, بچہ پیدا ہوا اذان دلواتے ہیں سب سے پہلے, یہ ایک جزو لازم ہے, اس کے لیے ہم سب پھر محتاج ہو جاتے ہیں مولانا حضرات کے. تو بھائی اگر کچھ لوگوں نے ایسا کر لیا کہ داڑھی رکھ کے یا عالم بن کر وہ غلط راہ پہ چلے گئے تو بھائی سب کو تو بدنام کرنا ٹھیک نہیں ہے نا, سب کے لیے تو برا سوچنا صحیح نہیں ہے نا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی کی راہ پہ نہیں چل رہے, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم لے کے آئے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو انہوں نے ہمیں شریعت دی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کتنے مت پہ دینی ہے, کتنے عرصے بعد دینی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقے سے کون کون سے جائز اعمال ہیں نماز میں, کون کون سے فرائض ہیں, کون کون سے مستحبات ہیں, کون کون سے واجبات ہیں, کون کون سے مسنون ہیں, یہ ہمیں سب کچھ تب پتہ چلے گا جب ہم علم حاصل کریں گے. آپ یقین کریں میرے سے 50 سال کی عورتوں نے یہی الفاظ کہے, 60 سال کی عورتوں نے, کہ اب تک تو ہم نماز غلط پڑھتے تھے, ہمارے گھر میں بیٹھ کے صحیح کر کے گئی, خدا گواہ میں سچ کہہ رہی ہوں, جھوٹ نہیں بول رہی. تو بات کو ختم کرتی ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ, ٹھیک ہے, اللہ کے بڑے پہلے زبیر آپ کی آواز چلی گئی. تو ایک دفعہ ڈال لیں تو فرض ادا ہو جائے گا, اور اگر کیا کہتے ہیں ایک دفعہ ڈال لیں تو فرض ادا ہو جائے گا, اور اگر 3 دفعہ ڈال لیں تو مسنون عمل بھی ہو جائے گا, یعنی ساتھ میں سنت بھی ادا ہو جائے گی. تو بھائی کہنے کا کیا مقصد ہے, یہ بتائے گا کون ہمیں؟ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟
تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی. بات تو بہت زیادہ کرنے والی ہیں، لیکن اتنا بتانا چاہیے جتنا انسان کے ذہن میں آ جائے. آج ہم قدم قدم پہ اپنے اسلام کے محتاج ہیں. ہمارے قدم قدم پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل، صدقے کے مسائل، خیرات کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، آج تجارت کے مسائل، سفر کے مسائل، ایک ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا. میں بات کو ختم کرتی ہوں اسی بات پہ. آپ نے آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے سنا ہوگا، برا نہ مانیے گا، صرف آپ کی توجہ دلوانے کے لیے بتا رہی ہوں. اور اللہ جانتا ہے کسی کو بھی ڈیگریڈ کرنا یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، لیکن آپ کی توجہ ایک عمل کی طرف کر رہی ہیں، 2 عملوں کی طرف. آپ نے آج سے 1.5-2 سال پہلے یہ سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، اب نام مجھے نہیں پتا ان کا، مجھے اس وقت بھی نہیں پتا تھا کیونکہ سنا ہے صیغہ راز میں رکھا گیا ہے اس کو وائرل نہیں کیا انہوں نے. اور وہ عورت رات میں نکلی تھی، پیٹرول ختم ہو گیا تھا، بچے ساتھ تھے، اور اس طرح موٹر وے پہ اس کی عزت کو ایک نہیں پتہ نہیں 3-4 لوگوں نے خراب کیا. یہ سننا تھا نا. اگر اس عورت نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں نے اس تک پہنچا دی ہوتی، یہ میرا بھی قصور ہے، آپ کا بھی قصور ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ حدیث پہنچا دی ہوتی کہ کبھی عورت رات کو اکیلے سفر نہ کرے، اور کبھی 2 لوگ بھی، یعنی ایک مرد بھی اکیلے سفر نہ کرے، 2 بھی نہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات کا سفر مت کرو، اور اگر کرنا ہے تو پھر زیادہ سارے لوگ ہوں تو سفر کرو. یعنی کہیں میں نے جو اس حدیث کا مفہوم پڑھا کہ 3-4 لوگوں سے اوپر ہونا، یعنی 3-4 لوگوں پھر سفر کرو. تو کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر اس عورت کو یہ بر وقت پتا ہوتا کہ بھائی میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، اور کوئی میرے جیسا بندہ اس کو بتاتا اور وہ سفر نہ کرتی، اور تو اس کی اتنی اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ظلم اس کے ساتھ نہ ہوتا، اور وہ گھر میں ہوتی اور محفوظ ہوتی. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھ لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہچان لیں گے، ہم اس کو اپنے آئیں گے، اللہ کی قسم ہمیں کسی حالت میں دھوکہ نہیں ہوگا. وہی بات پھر ایک دفعہ ذہن میں آ گئی، جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی نظریں نیچے رکھا کرو سڑک پہ چلتے ہوئے، جب گھر سے باہر نکلو سڑک، یعنی جب ہمیں پتا ہو کہ اب ہمیں غیر محرم مرد بھی نظر آئیں گے، عورتیں بھی نظر آئیں گی، تو جب گھر سے باہر نکلو تو سڑک پر جاؤ تو اپنی نظروں کو نیچے کر لو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، غالباً یہی صحابی تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کسی دیوار سے ٹکرا جائیں گے یا کسی بھینس سے، گائے سے ٹکرا جائیں گے جب ہم نظریں نیچے رکھیں گے، اوپر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہت خوبصورت بات، کہ جب ہم گھر سے دعا پڑھ کے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلے گا. یعنی ایک فرشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا اور ہماری حفاظت کرتا رہے گا. بات کو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ خدا نہ خواستہ ہماری عزت پہ ڈاکہ ڈالے، یا ہمارا کوئی موبائل چھینے، یا ہمارا پرس ہم سے چھینے، یا ہماری گاڑی پہ قبضہ کرے. کیونکہ جب ہم یہ پڑھ کے نکلیں گے اور سنت طریقے سے دایاں پیر باہر نکالیں گے، سفر کی دعا پڑھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے، گاڑی میں چڑھنے کی دعا، گاڑی سے اترنے کی دعا بھی ہے، گاڑی میں چڑھنے کی دعا بھی ہے، یہ ساری پڑھ کے بیٹھیں گے، اور اس کے بعد سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہوگا. پورا دنیا کو کوئی لوٹ لے گا لیکن ہمیں نہیں لوٹ سکتا انشاءاللہ. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام، یقین کریں کہ اگر اسلام کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے، اپنے مذہب کی اہمیت پتہ چل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائیں، مجھ جیسی نکارہ کو سمجھ آ جائیں، تو یقین کریں خدا جانتا ہے ہمیں قیمت دے کر بھی اسلام کو خریدنا پڑے نا، یعنی اسلام کی باتیں، علم حاصل کرنا ہمیں قیمت دے کے بھی خریدنا پڑے گا، تو ہم اسے سستا سودا سمجھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
जिबरील अमी हर चीज का तरीका आकर बताते थे, समझाते थे। अल्लाह पाक कह रहे हैं बाथरूम में जाना ऐसे है, अल्लाह पाक बता रहे हैं कि पानी इस तरह पीना है कि बैठकर पीना है, अल्लाह पाक बता रहे हैं कि दाएं हाथ से पीना है, अल्लाह पाक बता रहे हैं पानी देख कर पीना है, अल्लाह पाक बता रहे हैं बिस्मिल्लाह करके शुरू करके पीना है, अल्लाह पाक बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह कर खत्म करना है, पानी को 3 सांसों में पीना है। तो ये तमाम बातें कौन? अल्लाह ताला। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को उम्मी कहा, उम्मी लकबी कहा। उम्मी लकबी ये जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है कि ये लकब उनको मिला, और अल्लाह तबारक ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद मोहतरम बने। वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कोई इंसान नहीं पढ़ा सकता था, और यकीन करें जरूरी था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद मोहतरम अल्लाह तबारक ताला हों, और अल्लाह तबारक ताला ने खूब उस्ताद बने और खूब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस्ताद की तालीमात पे अमल किया। तो अह, देख लेना, मैं इस बात को इस तरह भी साबित कर सकती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी से पहली बात की, ये कुरा, ये ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे हैं, आपकी कैसी गुजर रही है, आप मजे से हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं, ये नहीं पूछा। इक़रा, पढ़। यानी अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बता दिया इल्म की अहमियत ऐसी है कि सारी बातें बाकी पीछे हैं। आज की मसनून अमाल में से तौफीक नमाज के लिए दुआ। अगर आप नमाजी नहीं हैं, पक्के नमाजी नहीं हैं, तो दुआ पढ़ा करें रब्बिज अलनी, ये वो है दुआ मासूरा। रब्बिज अलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बिज अलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बिज अलनी, ए मेरे रब मुझे बना दीजिए, मुकीमत सलाती, नमाज को कायम कर, सलात को कायम करने वाला। नमाज पढ़ना नहीं होती, नमाज को कायम करना होता है। आज इस बात को समझ लें, थोड़ी देर में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि नमाज कायम करना और नमाज पढ़ने में क्या फर्क है। नमाज को कायम करना ऐसा है, नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे, एक मिसाल के तौर पे मैं अभी समझा देती हूँ, 1 सेकंड लगेगा इंशाअल्लाह, कि मैं, आप मुझे कहती हैं मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बच्चे नेक बन जाए, ठीक है ना। अब मैंने आपसे वादा कर लिया है कि मैंने आपके लिए दुआ करनी है। अब मैं अल्लाह ताला फला बहन के बच्चे नेक बन जाएं और अल्लाह ताला बहुत अच्छे बन जाएं, फरमाबरदार बन जाएं, बस, ठीक है। एक होती है दुआ पढ़ना, एक होता है दुआ करना। दुआ पढ़ने और दुआ करने में जमीन और आसमान का फर्क है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मैंने एक कुरान शरीफ भी नहीं पढ़कर बख्शा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसको समझाने के लिए ऐसे बताती हूँ कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, कोई अपने घर में इसकी महफिल नहीं करवाई कि जी एक कुरान खत्म करवा दूं या 2 कुरान। मैं आज तक जितना कुरान मजीद अपने वालिद साहब की वफात के बाद से पढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वालिदा और वालिद साहब, सास ससुर और दादा दादी नाना नानी, यहाँ तक के उनसे ऊपर यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला कि अल्लाह तबारक ताला इनको सवाब पहुंचे। ठीक है, मुझे पता है कि जो मैं अपने माँ बाप के लिए खुद पढ़ूंगी ना, कोई मेरे माँ बाप से इस कदर की मोहब्बत नहीं कर सकता, ना मैं इस कदर की मोहब्बत आपके वालिदैन से कर सकती हूँ। चुनाचे नमाज को कायम करना है, नमाज कायम ऐसे करना कि जब आप कहती हैं अल्लाहु अकबर, तो इसका मतलब यह है कि अब मैंने खाना नहीं पकाना, अल्लाह बड़ा है, मैं अल्लाह के पास आ गई। अब मैंने शौहर की बात नहीं सुन रही, अल्लाह बड़ा है, मैं अल्लाह के पास आ गई। जिसकी यानी इंसान एक वक्त में उसकी बात ज्यादा सुनता है ना, जिसको जो उसके दिल में ज्यादा मकाम रखता है ना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे शौहर आपको पुकार रहे हो, और उसके बाद मैं भी आपको पुकार रही हूँ, तो आप शौहर की सुनेंगी कि भाई वो तो आपका मिजाजी खुदा है, एक मिसाल के तौर पे। तो अल्लाह तबारक ताला जो है, तो क्या मतलब है, नमाज पढ़ते हुए नमाज को कायम करना है,
ایسے کھڑے ہونا ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ اب بولنے سے رک گئی حلال کام سے، اب چلنے سے رک گئی حلال کام سے، حلال کام ہے نا، چلنا حلال کام ہے نا، لیکن رک گئی۔ ہانڈی میں چمچہ حلال کام تھا لیکن اب نہیں چلا رہی کیونکہ آپ پر اب حرام ہو گیا، اب اللہ کی عدالت، اب اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یہ بات بتا دی کہ اب میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، صرف نماز پڑھنی ہے، میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی ایسے کہ جیسے قیام میں کھڑی ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اور آپ کا جسم پورے سکون میں آ جائے۔ جب آپ رکوع کریں گی تو پورے سکون کے ساتھ کوشش کریں جتنی آپ نے قیام میں دیر لگائی ہے اس سے آدھی دیر تو رکوع میں لگائیے، اور پھر رکوع کے بعد جب آپ سیدھا کھڑے ہوں گی قومے میں تو اس میں بھی آپ اس طرح کھڑی ہوں کہ آپ کے پورے اعضائے جسمانی حالت سکون میں آ جائیں۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں تو ایک سجدے میں جا کر یوں سمجھ لیں کہ مالک کی پناہ میں آ گئی ہوں، مجھے کچھ نہیں پرواہ۔ تو جب انسان کسی کی پناہ میں آتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکنیں بھی درست ہو جاتی ہیں، اس کو ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے، اور اس کو ایک سکون کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ یاد رکھے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کو، مجھے اور میری اولاد کو، ومن ذریتی، اور مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنانا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور ہماری دعا کو آپ سن لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ تو کیا ہے یہ توفیق نماز کی دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے کہیں گے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے اور میری ومن ذریتی، اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اور یہ مسنون دعا کس میں بھی شامل ہے؟ نماز میں بھی۔ دعائے معصورہ ہے، اس کی جگہ آپ اور ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، میں منع نہیں کر رہی، لیکن اس کی الگ سے اہمیت ہے۔ اور یہ مسنون ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھی تھی۔ آپ اس کی جگہ کوئی اور سورت پڑھنا چاہتی ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد پڑھیے جیسے کہ آپ پڑھ رہی ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ ساتھ ہی پڑھ لیجئے ربنا آتینا من لدن ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی آپ قرآن کی دعا اور کوئی پڑھ لیجئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی آپ حدیث کی کوئی دعا پڑھ لیجئے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، لیکن یہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں اور پھر سلام پھیر سکتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ شاید لوگوں کے لیے بہت نئی بات ہو، جو کوشچن آپ کے دل میں آئے وہ ضرور کر لیجیے گا۔ یہ بات آپ کو مستند بتائی ہے، الحمدللہ، جہاں سے مرضی تحقیق کر لیں۔ یا آپ ربنا سے شروع ہونے والی اور دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ حدیث سے شروع ہونے والی حدیث کی دعاؤں کو بھی پڑھ سکتی ہیں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ کیوں؟ اچھا مجھے بتائیں میں نے یہ بات کیوں کہی، اب آپ کو میں اس کی لاجک بتاتی ہوں۔ میری بہنوں، آپ کے میاں آپ کو پکار رہے ہیں نماز کے دوران، بھائی میری بات سن لو، بات سنو، تم نے وہاں چابی کہاں رکھی ہے، میرے پیسے کہاں رکھے ہیں؟ ایک مثال، آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے میاں کو دیر ہو رہی ہے، جلدی جانا ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹا آپ کو پکار رہا ہے، اما جان میری شرٹ کہاں رکھی ہے، اما جان میرے پیسے کہاں رکھے ہیں، یا پیسے دے دیں۔ اب آپ کو پتا ہے اس کو جلدی ہو رہی ہے، اس کی اسکول بس جانے والی ہے، اس میں آپ نے کیا کیا کہ جب آپ پڑھتی ہیں، دیکھیں اس کو روز کا معمول نہ بنائیے گا، خدا رہا اس کو معمول نہ بنائیے گا۔ جب آپ پڑھتی ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اس رسولوں پہ آپ سلام پھیر دیں، دونوں سلام پھیر کے فارغ ہو جائیں نماز سے۔ اگر آپ کو جلدی ہے، آپ کے بیٹے کی گاڑی چھٹ رہی ہے، آپ کے میاں کو جلدی جانا ہے آفس، آپ کی دعا یہیں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہی نماز یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے میری گڑیا، لیکن ختم نہیں کرنی، خدا را پلیز اس بات کو اپنے اس میں گرہ میں نہیں باندھ لینا، بہت باوقت ضرورت ختم کرنی ہے۔
इससे जो आगे होती है मनाजात होती है। दुरूद शरीफ मनाजात है। ए अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल औलाद पे सलामती भेजिए, जिस तरह कि आपने नबी अकरम जैसे कि आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी आल औलाद पे सलामती भेजी, या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पे बरकत नाजिल फरमा, जैसे कि आपने बरकत नाजिल फरमाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसकी उनकी आल पर। उनकी यानी आल औलाद कहते हैं अहले खाना। तो लेकिन नमाज उस वक्त खत्म हो गई, बिल्कुल टोटली आपकी खत्म हो गई। लेकिन याद रखें, इसको अपना वतीरा ना बनाए, अपनी वो ना बनाए। ये तो एक मैंने आपको एक कहते हैं ना जुगाड़ लगाना, कोई एक बात समझा देना ऐसे कि आपकी मुश्किल की हालत में, आप जल्दी की हालत में ऐसे कर सकती हैं, इसे मुख्तसर कर सकती हैं नमाज को। लेकिन इसको अपना शेवा ना बनाइए, अपनी आदत ना बनाइए। अब नमाज जब खत्म हो गई हमारी अशहदु अन व रसूलहू पे खत्म हो गई ना, तो अब उसके बाद आप मनाजात करती हैं, दुरुशी पढ़ती हैं, मनाजात है। ए अल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बरकत नाजिल फरमा, उनकी आल औलाद पे बरकत नाजिल फरमा। ये दुआएं हैं ना, उसमें आप कितनी मर्जी दुआएं मांग लें, यानी आप हदीस से साबित जो मर्जी दुआ मांग लें, आप कुरान से साबित दो जो मर्जी दुआ मांग लें। अल्लाहुम्मा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती अन्नी तुब्तु इलैका व अन्नी मिनल मुस्लिमीन, मांग लें, कोई बात नहीं। कोई आपको ये नहीं कह सकता जी नमाज तुमने गलत कर दी, क्योंकि वो टाइम है आपकी दुआओं का, ठीक है ना। तो अब हमने दुआओं से पहले क्योंकि नमाज को मुख्तसर किया था, हमने तशहुद वहीं तक खत्म हो जाता है जहां आपने वरसूलू कहा। लेकिन इसको प्लीज वतीरा ना बनाइएगा, आदत ना बनाइएगा, ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नई बात होगी आप लोगों के लिए, और असल में एक कसूर हमारा ही है कि हम आप तक पहुंचे नहीं हैं और कुरान की तालीमात को लेके, तो ये कसूर हमारा है और हम इसको मानते हैं। अब अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक ताला हमें घर घर, नगर नगर, घर घर, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, कोना कोना, चप्पा चप्पा, अल्लाह तबारक ताला हमसे दीन का काम ले और हमारे दीन की इस मेहनत को अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमा दे, ठीक है। तो ये बात आपको अब समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि नमाज में कहाँ तक आप जो है छूट ले सकते हैं। लेकिन बस कोशिश करें कि इस छूट को दायमी छूट मत बनाएं। हाँ, किसी वक्त ऐसी मुश्किल हो रही है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जोर जोर से खटखटा रहा है और वापस ना लौट जाए कहीं, तो फिर ठीक है, नमाज को मुख्तसर करके। और अक्सर अब ये हुआ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर देते थे, किसी को देखते थे ना। अब ये नहीं कि बस उन्होंने यही अपना शेवा बना लिया था, वो ऐसे ऐसे नमाज पढ़ते थे कि पीछे खड़ी होने वाली अम्मा सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नक्सीर फूट गई थी, और उन्होंने कहा भी आप इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं, मेरी नक्सीर फूट गई। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा था मेरे पीछे आ जाओ। या अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। इम्तिहान अभी अगर अच्छी तरह गौर से सुनेंगी तो इम्तिहान दे सकेंगी, वरना फिर 20 में से ना 15 नंबर ही आएंगे, फिर ना कहना हमें समझ नहीं आई। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी बात अब मुकम्मिल हो गई थी, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बियूतन नबिय्यि इल्ला अन युज़ना लकुम इला तआमिन इला तामिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युज़ी यु इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। वाइज वाइज वाइजा वाइजा सअलतुमुहुन्ना
मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाहि वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा इन तुब्दू शैयन औ तुख्फूहु फ़इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। प्यारी बहनों, ये आयत नंबर 54 तक जो है वो खत्म हुई है। यानी 54 से मुराद होती है 50 और 4 54। ए ईमान वालों, नबी के घरों में बिन बुलाए मत जाया करिए, मगर जिस वक्त तुमको खाने के लिए इजाजत दी जाए ऐसे तौर पे कि उसकी तैयारी के लिए मुत्तज़िर ना रहो। यानी खाना बनने से पहले, तैयार होने से पहले जाकर ना बैठ जाओ, बल्कि जब खाना बन जाए, लेकिन जब तुमको बुलाया जाए कि खाना अब तैयार है, तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुके तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत बैठ जाया करो। इस बात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवारी होती है, सो वो तुम्हारा लिहाज करते हैं। और अल्लाह ताला तो साफ साफ बात कहने से किसी का लिहाज नहीं करते। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो होता है ना कि उनको तो थोड़ी सी खिफत और शर्मी मतलब हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो और जब तुम इनसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और जब तुम इनसे कोई चीज मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगा करो। ये बात हमेशा के लिए तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का उम्दा जरिया है। और तुमको जायज नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाओ, कुल्फत पहुंचाओ। और ना ये जायज है कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, कभी भी। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी आपके लिए जायज नहीं है कि नाउजुबिल्ला के किसी बीवी को तलाक दिला के आप ये सोचें कि मैं निकाह कर लूं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद भी किसी को ये बात, दुनिया का कोई मर्द ऐसा इस काबिल नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह करे आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कभी भी। इन्ना जालिकुम, और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये खुदा के नजदीक बड़ी भारी यानी बड़ी गुनाह की बात है। अगर तुम किसी चीज को जाहिर करोगे या उसको पोशीदा रखोगे, छुपा कर रखोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को खूब जानते हैं। यानी अगर तुम्हारे दिल में भी कोई ख्याल आ गया तो याद रखो अल्लाह ताला इन ख्यालात को भी जानते हैं। अल्लाह तबारा ताला माइक्रोस्कोपिक जो है ना, कहते हैं ना बसीरुम बिल इबाद, अपने बंदों को बड़े गहरी नजर से देख रहे होते हैं। अल्लाह तबारा ताला को अगर हम चाहें कि हमारी नजरों से कि हम अल्लाह ताला को नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला किसी मामले में धोखा दे देंगे, तो ये ऐसी फजूल बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अल्लाह ताला को धोखा दे दें और अल्लाह तबारा ताला को किसी बात से लाइलम रखें और हम वो काम भी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कल मैंने एक पॉइंट की बात की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से तशरीफ ले जाना। इसको सुने, फिर से सुने। हदीस पाक मतलब इसमें एक हदीस हज़रत शेख ने लिखी है, किसने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी राहिमुल्लाह की मशहूर किताब तारीख मदीना मुनव्वरा, जिसका नाम जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब है। इसमें एक हदीस हजरत शेख ने लिखी है कि बसनद सही, यानी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से काल, फरमाते हैं कि फरमाया ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ फरिश्ते हैं सैर करने वाले जमीन में कि मेरी उम्मत के अमाल मुझे पहुंचाते हैं। और फरमाया मेरा वफात करना बेहतर है तुम्हारे वास्ते, मेरा वफात करना बेहतर है तुम्हारे वास्ते। तो यानी अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत, और मेरा दुनिया से तशरीफ ले जाना भी मेरे लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। दोनों नेमतें हैं। अब बताएं, जिंदा रहने की नेमत क्या थी अल्लाह के नबी की?
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، فرشتے ہیں سیر کرنے والے زمین میں کہ میری امت کے اعمال مجھے پہنچاتے ہیں. تو ادھر تو میں آپ سے کیا کہہ رہی تھی کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، دنیا میں رہنا، یہ تو بہت ہمارے لیے عزت کی اور فخر کی بات تھی. اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی ہمارے لیے کوئی گھاٹے کی بات نہیں. ایک تو یہ کہ ان کی شریعت، ان کا عمل ہمارے پاس موجود ہے، ایک جیسا بالکل، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی نہ کچھ ہوا. اور الحمدللہ بالکل اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس ایسے موجود ہے جس میں الحمدللہ رب العالمین کوئی شک و شبہ نہیں. لکھنے والوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، الحمدللہ اپنی پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ گھوڑوں کے، اونٹوں کے، گدھوں کے، تلواروں کے نام تک ہم تک پہنچا دیا الحمدللہ رب العالمین کہ کہیں ہم دھوکہ نہ کھائے. ہاں اب ہم کسی جو نئے دین میں آ کر دین کو بگاڑ رہے ہیں ان کی بات سنیں بغیر تحقیق کے. تو میں اس کی مثال بڑی خوبصورت دیتی ہوں اور بڑی چبھتی ہوئی مثال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ کی تکلیف ہو جائے، دل کی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف ہو جائے جس سے یعنی جان لیوا مرض کوئی ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی کہنے کو نہیں مانتے. ہم اس ڈاکٹر کی طرف اتنی ریسرچ کرتے ہیں، ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں کہ ہمارے جان کا معاملہ ہے، ہمارے دل کا معاملہ ہے. لیکن جب ہمارے ایمان کا معاملہ آتا ہے تو ہم جو اسکالر نہیں ہوتے نا، عالم صحیح والے، ان پر بھی بھروسہ کر کے بات کو مان لیتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی نااہلی اور ہماری بہت بڑی نااہلی اور ہماری بہت بڑی جو ہے ہماری بہت بڑی جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ کمی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت سسم نے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں سیر کرنے والے زمین میں کہ میری امت کے اعمال مجھے پہنچاتے ہیں. اور فرمایا کہ میرا وفات کرنا بہتر ہے تمہارے واسطے، اس واسطے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. یعنی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ان تک پوری امت کے اعمال نہیں جاتے تھے. فرض کریں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کے اعمال نہیں پہنچ رہے تھے. لیکن اب ان کے انتقال کے بعد پیر اور جمعرات کو جو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، امت کے اللہ کے نبی کے ایک ایک امتی کے اعمال ان تک پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اعمال ہمارے بہتر ہوتے ہیں، جس میں بڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اعمال بہتر ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کہ نبی فرماتے ہیں پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اگر بد اعمال دیکھوں گا کہ ہمارے اعمال خراب ہیں تو تمہارے حق میں مغفرت طلب کروں گا اللہ سے. تو پھر میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو نیک توفیق دے دے، اس کو اچھے کام کرنے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں، اپنی قبرہ مبارک میں بھی ہمارے لیے بے چین اور بے قرار ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ محققین متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور بعد وفات کے اور خوش ہوتے ہیں. جب امت کوئی اطاعت کرتی ہے، کسی نیک کام کرتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں خوش ہوتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے بدن شریفہ قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ کسی بھی نبی کے جسم کو وہ کھائے. اس بات کو مٹی پر حرام کر دیا ہے. تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو یہ تو اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتی ہیں، یہ تو بہت دور کی بات بتا رہی ہوں نا، میں قریب کی بات بتاتی ہوں. جب آپ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں نا، عام قبرستان میں جس میں کوئی نبی نہیں دفن، وہ میرے والد صاحب دفن ہے، آپ کے دادا صاحب دفن ہے، کسی کے نانا صاحب دفن ہے، وہاں پہ بھی جا کر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہلیان القبور، اے قبروں والے تم پر سلام ہو. تو جب وہ قبروں والے جواب دے رہے ہیں تو کیا ہمارے انبیاء نہیں جواب دیتے ہوں گے؟ ذرا غور سے سنیں. اس عبارت سے ظاہر ہے کہ جب آپ امت کی فرمانبرداری سے خوش ہوتے ہیں تو امت کے بدعمالی سے رنجیدہ بھی ہوتے ہوں گے. اسی کے مطابق حضرت
حکیم الامت مولانا تھانوی رحیم اللہ نے اپنی ایک واضح آداب التبلیغ میں ایک واقعہ بیان فرمایا. سن لیجیے, واقعہ سنیے, کل اس کو دہراؤں گی بھی, اور جو دلچسپ ہونے کے ساتھ نصیحت اور عبرت آموز بھی ہے. حضرت رحیم اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہوگا جس سے کسی نہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے گناہوں سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے, تو آپ ایک حقائق سے اس کا اندازہ کر لیجئے. مرزا بیدل دہلوی شاعر کی حکایت ہے کہ ان کے اشعار میں بڑا تصوف کا رنگ تھا, یعنی اسلامی رنگ تھا. کسی ایرانی نے ان کے اشعار کو دیکھ کر پسند کیا اور ان کو بزرگ سمجھ کر ان کے پاس آیا. جب ان کے پاس پہنچا تو یہ مرزا بیدل شاعر حجام سے داڑھی منڈوا رہے تھے. ایرانی کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا اور جھلا کر اس نے پوچھا, غصے میں آ کر پوچھا, آغا ریش متراشی؟ شاعر نے جواب دیا, آرے ریش می تراشم بے دلے کسی نمی کراشم. یعنی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ترجمہ. وہ بیچارہ مخلص تھا, اس نے آزادانہ جواب دیا, ارے دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی. تو شاعر نے جواب دیا کہ دلے کسی نمی خراشم. ایرانی نے جواب دیا, ظالم تو سب سے بڑے دل کو چھیل رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ دلے کسی نمی خراشم. تم یہ داڑھی پر اس طرح نہیں پھیلا رہے ہو, بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھریاں چلا رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری امت کا ایک شخص یہ حرکت کرتا ہے. اسما رضوان آپ میوٹ ہو جائیے پلیز. اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری امت کا ایک شخص یہ حرکت کرتا ہے, کیا اس سے آپ کا دل نہیں دکھتا؟ اور کیا آپ کا دل دکھانا چھوٹی بات ہے؟ آپ کا قلب تو سید القلوب ہے. جب تم سید القلوب کو تکلیف دیتے ہو پھر یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے؟ یہ سن کر مرزا شاعر کی آنکھیں کھلی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آیا تو توبہ کی اور کہا, یعنی میں تو اندھا تھا, میری کبھی نظر ہی ادھر نہیں گئی کہ مجھ سے اتنے بڑے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یہاں تک کہ میرے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی. تو نے میری آنکھیں کھول دی, خدا تجھ کو اس کی جزا دے. سمجھ آئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ غیبت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے, میری فلاں امتی نے فلاں بنت فلاں نے غیبت کی اس ہفتے بہت زیادہ, اور اس کی غیبت سے اتنی لڑائیاں پڑی, اتنے دل ٹوٹ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. کسی نے کسی کے اس ہفتے میں جو ہے کسی نے کسی کی وراثت غصب کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے اتنے قلے زمین کھا لی, اتنے مرلے زمین کھا لی. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بجا نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ ہم قدم قدم پر اپنی حرکتوں سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ان کی قبرہ مبارک میں بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درستگی کی طرف لے کر آئے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقبرے میں, ان کے قبر میں جو ہے ان کے روزے پر ایسی خبریں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں بلکہ ہنس پڑے, ہمارے اتنے خوبصورت اعمال ان تک جائیں. کاش کہ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا یہ خیال کر لے کہ میں اس کو گالی دے رہا ہوں تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی. کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دینے کے لیے گالی اگر جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ, بہت لمبی بحث ہو جائے گی اور وقت اس وقت ہے نہیں. تو میں نے کل ایک بات کہی تھی تو ایک بہن نے میری بات جو ہے مجھے وہ کی, اس کو بتایا بات کو, اسی بات کی میں اصلاح کر دیتی ہوں. اور میں جو بات کر رہی ہوں کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت اتھینٹک یعنی جامع شرفیہ کی جو ہیں الحمدللہ مفتیان کرام ان سے اللہ پاک نے تعلق رکھوایا ہے, علمی تعلق رکھوایا ہوا ہے الحمدللہ. ان سے مشاورت کرتی ہوں, کافی جگہوں انہی کی مشاورت سے تقریباً چل رہی ہوتی ہوں. تو ایک بات جو ہے میں نے کل کہا تھا نا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی, یہ کائنات نہ ہوتی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب کہ اللہ بھی نہ ہوتے, خدا بھی نہ ہوتے.
تو یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ بہت اتھینٹک بات ہے اور ان کے کہنے والے بھی بڑے اتھینٹک ہیں. میں کل سوچتی رہی کہ میں نے کہاں پڑھی اور کس مستند کتاب سے پڑھی. بتانا صرف ایک بات ہے کہ اگر ایک مثال آپ کے گھروں میں موجود ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا شوہر 10 سال سے جو ہے امریکہ گیا ہوا ہے یا لندن گیا ہوا ہے. اب 10 سال بعد وہ آتے ہیں، تو 10 سال بعد آتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے جس نے 10 سال سے اپنے باپ کو نہیں، اب یہ تو اب آ گیا نا تصویریں اور موبائل وغیرہ، یہ پرانے وقت کی بات سمجھ لیں آپ. 10 سال سے اس نے اپنے باپ کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کوئی تصویر تھی، وہ پہچانتا نہیں تھا. تو جیسے ہی وہ دروازے پہ آتا ہے تو کہتا ہے تم کون ہو، ہمارے دروازے پہ کیوں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، بدتمیزی کرتا ہے. لیکن ماں قریب آ کے بتاتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ تمہارے ابو جان ہیں، تمہارے بابا جانی ہیں، یہ تمہارے لیے رزق کمانے گئے تھے اتنے عرصے تھے. تو ایک دم سے اس کا رویہ بچے کا چینج ہو جائے گا، اس کے رویے میں شرمندگی آ جائے گی اور ایک عزت اپنے باپ کی، اب اس کی آنکھوں میں ایک عزت آ جائے گی اپنے باپ کے لیے. چنانچہ بات صرف اتنی سی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم جنت میں کیسے جائیں، اور نہ ہمیں جنت کا پتا ہوتا، نہ ہمیں جہنم کا پتا ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دور میں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا مٹے گی، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کا انتظام کیا کہ وہ بتائیں آ کر، اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ سے تعلق جڑوائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بتائیں، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن باتوں پہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو بھی ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی سزا کو بھی ذکر کریں. سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ نیک کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہمسائے کے حقوق پورے کریں گے، بحیثیت شوہر اپنے حقوق پورا کریں گے، بیوی بحیثیت بیوی اپنے حقوق پورا کرے گی، بہن بہن کے حقوق پورا کرے گی، خالہ جو ہے اپنی بھانجی کے حقوق پورا کرے گی. یہ سب باتیں جب کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حسین جنت میں جاؤ گے. تو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورنہ آپ کو پتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے تھے تو مکہ مدینہ میں اتنی شراب پی جاتی تھی، اتنی شراب پی جاتی تھی، اور اس شراب کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. چھوٹی سی مثال سے آپ تک بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. وہ شراب کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، عیب والی چیز نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شراب ان کی رگوں میں بہ رہی ہے، یہ شراب ایک حکم پہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو ایک دفعہ نہیں 3 یا 4 دفعہ میں جا کر شراب کا حتمی فیصلہ کیا ہے. پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس میں نفع کم ہے اور اس میں نقصان زیادہ ہے. قرآن کی آیتوں کو بتا رہی ہوں میں آپ کو. اور کل انشاءاللہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں قرآن کی حرمت، شراب کی حرمت کو بیان کر دوں گی انشاءاللہ اگر یاد رہا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ بھائی میں ایک دفعہ میں حکم دوں گا تو یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا، کہیں یہ نہ ہو لوگ دین سے بدزن ہو جائے اسلام سے. اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 دفعہ میں حکم دیا، اور جب یہ فائنلی حکم پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھوم پڑے، جھوم گئے، کہتے ہیں نا خوش ہو کر جھوم گئے، اور فرمایا فنن تہینا، باز آ گئے، اب ہم باز آ گئے، یعنی اب ہم رک گئے. کہتے ہیں اس وقت مدینے کی سڑک، مدینے میں اتنی شراب انڈیلی گئی کہ مدینے کی سڑکوں میں شراب ہی شراب تھی. یعنی اللہ تعالیٰ حکمت سے پور باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کر دیا کہ 2 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ یا 4 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم تب دیا جب بچہ تھوڑا سا شعور پکڑ لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پروسیجر رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور اب جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے یہ کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے سب سے آخر میں آنے والی امت، مخاطب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اب، اور مخادم ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا
یعنی اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب آخری جو ہے، یعنی اب کیا ہے، اب دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بس جو نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اور اب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا پڑے گا۔ یعنی سن لیجئے کہ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن وہ کتاب ہدایت جس کے بعد بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی۔ میں ہوں وہ جس پہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ہوں وہ جس پر دین کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی دین کوئی شریعت نہ آئے گی۔ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو میرے ستاروں کی مثل ہیں، اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کی مثل ہیں، اب ان سے بڑھ کے کوئی جماعت نہ آئے گی۔ امت میری ہے آخری امت جہان میں، کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی۔ امت میری ہے آخری امت جہان میں، کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی۔ کذاب قادیان نے مگر کر دیا کمال، کذاب قادیان نے مگر کر دیا کمال، شاید اسے یقین تھا قیامت نہ آئے گی، کاش اب بھی اس کے امتی توبہ کریں، کاش اب بھی اس کے امتی توبہ کریں امی، کب تک انہیں حیا انہیں غیرت نہ آئے گی۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ امت کو کام کرنا ہے، وہ کام جو نبیوں نے کیا، وہ کام جو 1,24,000 نبیوں نے کیا، اب اس امت نے کرنا ہے۔ اور جب یہ امت نبیوں کے پائے کا کام کرے گی، اپنی تمام کے تمام طاقتوں کو بروئے کار لا کر یہ کام کرے گی، تو اللہ کی قسم پھر انعام کون سا ملے گا؟ نبیوں والا انعام ملے گا، نبیوں والا۔ کوئی بعید نہیں کہ آپ میں سے کوئی اٹھے مجاہدہ اور ختم نبوت کا ایسا کام کر جائے کہ پاکستان کے بچے کو پتہ چل جائے کہ قادیانیت کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے۔ کاش کہ آپ میں سے کوئی ایسی بہن اٹھ جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جگہ بنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بٹھائیں گے، آپ جس ممبر پہ ہوں گے ان کے قدموں میں بٹھائیں گے اور یہ توفیق دیں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا میں نے اس کو قبول فرما لے، منظور فرما لے، اور اللہ ہمیں محافظ ناموس سے رسالت بنا دے۔ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے وہ کوئی کام لے لے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں اور خوش ہو جائیں۔ کاش کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اے میرے پیارے پروردگار، اے میرے رب، اللہم منزل الکتابی، اللہم منزل الکتابی، اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی، اہزم الاحزاب، اللہم زمہم وزلزلہم، اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی، اہزم الاحزابی، اہزم الاحزاب، اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی، اہزم الاحزاب، اللہم زمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے اللہ، جلد حساب لینے والے اللہ،
مخالف گروہ کو شکست سے دو چار فرما، یہودیوں کو شکست سے دو چار فرما، اسلام دشمنوں کو شکست سے دو چار فرما، دشمنان اسلام کو شکست سے دو چار فرما، غداران پاکستان کو شکست سے دو چار فرما، دشمنان اسلام کو شکست سے دو چار فرما۔ اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں اے میرے مولا انہیں ہلا کر رکھ دے، ان کو بجا کر رکھ دے، ان کو زلزلا کے رکھ دے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جیسے بدری صحابہ کی مدد کی ہے یا اللہ اسی طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، جیسے آپ نے غزوہ احزاب میں راتوں رات اندھیری بھیجی۔ اللہ ایک طرف میرے نبی محفوظ، پتہ بھی نہیں چلا ان کو اور صحابہ کو، اور دوسری طرف اتنی اندھیری کہ قرآن میں لکھا کہ ہانڈیاں الٹ گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے لکھا کہ ہانڈیاں ہی الٹ گئیں، وہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور اپنے لوگوں کو رونتے ہوئے، اپنے لوگوں کو پھینکتے ہوئے، اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے لوگوں کو ہی رونتے ہوئے چلے گئے۔ اور کیا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پوری رات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں تمام کے تمام جتنے بھی وہ دشمن تھے وہ سب کے سب سر پر پیر رکھ کر بھاگے، اور صبح ایسے الحمدللہ رب العالمین، صبح ایسے میدان صاف تھا جیسے یہاں پر کبھی کوئی قوم ٹھہری ہی نہ ہو، اور مال غنیمت ملا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا نہیں کی تھی، یعنی مسلمانوں نے ابھی خوشی کو منایا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ جو نماز ہے نا ظہر کے بعد کی عصر کی نماز، اٹھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جا کر وہاں پڑھیے گا۔ کہاں پر؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ دشمن کے اڈے پہ جا کر جو ہے بنو قریظہ کے اس پر جا کر نہ دیار قریظہ پر جا کر پڑھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلی فتح تمام کے تمام دشمنان اسلام کفار مکہ پر ہوئی، اور اس کے بعد دوسری فتح وہی 25 دن کے اندر اللہ نے کس سے دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ مکمل ہولڈ۔ آج یہودی اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مدد فرما، اے اللہ پاک کلمہ گو مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک نرین اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، ڈاکٹر انم کو، الیہ محسن کو، ماریا انس کو، سنبل کو، اہلیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، جو حاملہ ہیں ان کے حمل کی آسانی فرمائیے، اور ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ دیجئے۔ یا اللہ جن کے پیپر ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ہمنا، ڈاکٹر عمیر اور فاطمہ، یا اللہ عیشا اور عبداللہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کے بچوں کو اور ان کے اہل خانہ کو 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما، ان پر آسانی فرما، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کا انتظام فرما۔ احمد، نعمان، نواسہ، محمد عمر، یا اللہ ان کو وسیع روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب اور عامر کو اپنا گھر عطا فرما دے، برکت والا گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ مفتی تقی عثمانی، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ پاک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، ہمارے حضرت جی کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عیشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن کو، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، یا اللہ ان سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کے قابل ہیں
अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे, उनके लिए नेक जोड़, नेक ज़ौज अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जितनी औरतें बैठी हैं, इनकी बेनिकाही बच्चियों के लिए नेक रिश्ते अता फरमाइए। या अल्लाह हफ्सा, फातिमा, जवेरिया, उम्मे हबीबा, सिदरा, सुबहाना, हफ्सा, सज्जाद, बीनी, शफीफा, बहादुर, बिनात सरवर, फ़ख्र, अब्दुल मतीन, सादिया, निज़ाम, मेहताब, निदा, मिसबाह, आमना, अंबर, सदफ, खतीजा, शाइस्ता, निमरा, ज़ैनब और मुंतहा, इनके लिए बेहतरीन रिश्ते अता फरमाइए, दीन के दाई रिश्ते अता फरमाइए। अल्लाह ये जितनी फहरिस्त है, इनमें से एक बच्ची भी ऐसी ना रहे जो बेनिकाही हो। अल्लाह अल्लाह इनके घरों को बसाइए, बाहर बन के जाएं, बाहर बन के रहें, दीन दीन के दाई बन के जाएं, और दीन को फैलाने में अल्लाह तबारक ताला ये बहुत मौसर और मौसर साबित हो। हम सब के गुनाहों को माफ फरमाइए, हम सब की खताओं को दरगुजर फरमाइए, हमारे तीनों के तीनों हरम की हिफाजत फरमाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में या अल्लाह तमाम मुसलमान जहाँ कहीं हैं उनकी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में हर जगह के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, फ़लस्तीन के, कश्मीर के, बर्मा के, शाम के, सीरिया के, या अल्लाह बुस्निया चीचनिया के, सोमालिया के, या अल्लाह इंडिया के, चाइना के, मशरिकी तुर्किस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। हम सब के गुनाहों को माफ फरमाइए। तैयब उर्दगान साहब को और कतर के हुक्मरान को और नेक हुक्मरानों को हदायत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दीजिए। पाकिस्तान को कोई नेक और हयादार और शर्म करने वाला अल्लाह तबारक ताला कोई नेक हुक्मरान अता फरमा दीजिए, अपनी जनाब से अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।